नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टाइम स्टॉक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ मुबशिर मलिक एक बार फिर मौजूद हैं। इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने स्टूडेंट वीज़ा पर बात की थी और आज हमने दोबारा इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्क वीज़ा और वर्क परमिट। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे कबल मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कोई हमारा प्रोफेशन नहीं है या कोई हमने ये काम इसलिए नहीं किया कि हमें इससे कोई मॉनेटरी फ़ायदा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट का प्रोग्राम भी इसलिए किया गया था कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने तालिब इल्मों की पाकिस्तान से आने में आसानी पैदा कर सकें ताकि वो बेहतर तरीके से यहाँ पहुँच सकें। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन हो, किस तरह वो अपनी फ़ीस को कम से कम मिनिमाइज़ करके कम ख़र्चे में इस मुल्क में पहुँच सकते हैं और यहाँ आने के बाद फिर वो किस तरीके से अपने आप को सेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश की थी। यकीनन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं किया जा सकता एक प्रोग्राम में, और इसका हम प्रोग्राम एक और हम करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो वर्क वीज़ा और वर्क परमिट है। चूँकि इस वक्त बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया पर। हर आदमी जो है अपनी मुख्तलिफ़ तरीके से इस बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहा है, लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है और लोग उसके अंदर बहुत से मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स को गैदर करके और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं मशकूर हूं मुबशिर मलिक का कि वो तशरीफ़ लाए। मुबशिर साहब, हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्क परमिट और वर्क वीज़ा पे आज हम बात करेंगे, तो इसके बारे में ज़रा कुछ थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही मेंशन किया, काफ़ी इंक्वायरीज इस पे आई थी और लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जी, पहली बात तो मैं बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कर दूं कि ये वर्क वीज़ा के लिए वर्क ऑफर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर वर्क ऑफर दे सकता है या जॉब ऑफर दे सकता है जिसकी बेस पे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जी, तो सबसे बुनियादी बात ये है। ठीक। अब जो भी इसके ऊपर क्लेम है कि हम आपको वर्क परमिट करा देंगे, वर्क वीज़ा करा देंगे, उसको आपने इस पैमाने पे देखना है कि कौन आपको वर्क परमिट या वर्क ऑफ़र दे रहा है या जॉब ऑफ़र दे रहा है, वैलिड जॉब ऑफ़र दे रहा है जिसके ऊपर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और जो आउटसाइड बिग सिटीज़ जो बड़ी कंपनी है, मैं कुछ कंपनीज़ के नाम भी आपको मेंशन करूँगा, आप जानते भी उनको, जिन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है उनको ब्लू कॉलर जॉब यानी जिसमें प्लम्बर और टेक्नीशियंस, हैवी ड्यूटी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, सर्वेयर्स, इस तरह के लोग चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे सवाल है कि ये पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स मुझसे ये पूछता है कि जी मैं फार्मासिस्ट हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं किसी और फील्ड में हूँ या मैं आईटी का हूँ, क्या वो वहाँ बैठे बैठे किसी जॉब पर वहाँ से अप्लाई कर सकता है? जी, एक सूरत है जी, इसमें जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की आइडेंटिफिकेशन उनके पास हो जी, और वो प्रोविंस देगा, तो वो पीएनपी प्रोग्राम तो नहीं होगा, लेकिन जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ से आएगी आपके पास। अच्छा। अभी न्यू ब्रंसविक में लास्ट वीक जो अनाउंसमेंट की है उन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिए हैं वो कंपनीज जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं, वो न्यू ब्रंसविक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जाएं, मेरे पास गाइड उसकी मौजूद है, उसमें मेजर काम एम्प्लॉयर का होता है जो हायरिंग करता है। हायर करने के बाद $350 की फ़ी पे करता है फेडरल गवर्नमेंट को और एक 7 पेज का फॉर्म है जिसको फिल आउट करके जिसमें अपनी और कैंडिडेट के जो डिटेल्स हैं वो जमा कराता है, उस पर वो अप्रूवल होता है। वो अप्रूवल आपको वर्क वीज़ा के लिए चाहिए। अच्छा। और इस यही चीज़ सिमिलर तरीके से बाकी एरियाज़ में भी अप्लाई होती है। जो भी एम्प्लॉयर फाइल करेगा केस ओवरसीज़ नॉन कैनेडियन को जॉब ऑफर देगा तो उसको ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। आपकी नहीं है, कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट का सिर्फ इतना काम है कि उसको पहुँचे अपने क्रेडेंशियल बताए, मैं ये जानता हूँ जी। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो है
LMIA کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کو, اچھا ایگزمپٹڈ ہیں, وہ ڈائریکٹ سلیکٹ کر کے امپلائی کو جاب آفر دے سکتے ہیں. IELTS وغیرہ بھی تو ہوگی, کچھ نہیں چاہیے ان کو, کچھ نہیں چاہیے, اور ایجوکیشن بھی بیسک لیول کی چاہیے, CLB تقریباً 4.5 یا 5 کے قریب, یعنی اتنی منیمم کمیونیکیشن وہ بندہ کر لے. لیکن یہ جو ایک دم سے ایک شور اٹھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب کینیڈا میں انٹری جو ہے اتنے 50,000 ویزے آ گئے اور 1 لاکھ ویزے آ گیا, اور فوری اپلائی کریں, اور کوئی آ رہا ہے اپنا نمبر دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فوری ہم سے رابطہ کریں, یہ سب کیا ڈراما ہے؟ مطلب مجھے نیا جو پروگرام ہوا تھا کہ ٹارگیٹڈ امیگریشن کا, اور 6 کیٹیگریز جو اناؤنس ہوئی, اس میں 4 پک اپ ہوئے ہیں اب تک. اچھا, LTA یعنی لیٹر ٹو اپلائی, کہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپروو ہیں, ہم اپلائی کریں, تو وہ 6-7 مہینے میں پروسیس ہو جاتا ہے. تو جو پہلا تھا وہ ہیلتھ کیئر ورکر کا تھا, اس میں میرے خیال 5,000 پک ہوئے تھے. اس کے بعد فرانکو فونس کا تھا جس میں میرا خیال 1,800 شاید, میں بھول گیا ہوں جو ان کی نمبر آف اپلیکینٹس, وہ جو فرینچ اسپیکنگ لوگ تھے. اس میں CLB اسکور بھی بڑا لو تھا 365, جو تقریباً عام آدمی بھی اچیو کر سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پک اپ ہوا ہے جو جنرل ایکسپریس انٹری میں جنرل, اس میں اسکور بہت ہائی تھا, اس میں میجورٹی ہمارے لوگ کوالیفائی نہیں کریں گے, تو اس کا 517 اسکور تھا. ابھی 500 کے قریب جو اسٹیمپ پروگرام میں انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں, LTA بھیجیں, لیکن جو میجر پک اپ ہوگا وہ ہوگا اسکلڈ ورکر کا, جو بلو کالر جاب میں, وہ بہت بڑی لسٹ ہے, اور وہ ٹیئر 3 میں میجورٹی ہمارے لائیں گے. ٹیئر 3 کا مطلب یہ ہے کہ وہ NOC کی کلاس میں جا کے دیکھ لیں گے, الیکٹریشین ہے تو اس کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے وہ وہاں مل جائے گی, اس کی تو گائیڈنس سارے کنسلٹنٹ کو بھی پتہ ہے, لیکن اس میں میجر پک اپ اس میں ہوگا جس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کنسلٹنٹس کو پتہ تو ہے جیسا کہ آپ نے کہا, لیکن کنسلٹنٹ جو ہے وہ ایک پوری انفارمیشن اس طریقے سے نہیں دیتے. ایک بزنس کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بھائی جب انہیں پیسے ملیں گے تو وہ پوری انفارمیشن ریلیز کریں گے, لیکن چونکہ ہمارا مقصد پیسوں والا ہے نہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ہم انفارمیشن پہنچائیں, تاکہ باقی تو دیکھیے قسمت ہے. اگر آپ کا پراپر اپلیکیشن ہے, آپ اس پہ کوالیفائی کر رہے ہیں, آپ کی ڈاکومنٹیشن صحیح ہے, آپ کی تمام چیزیں ٹھیک ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہرڈل ہوگا. نہیں, بالکل نہیں ہوگا, تھوڑی ہمت پکڑنی ہے, ہاں, تھوڑی سی ریسرچ, لیکن یہ کہ ہمیں یہ بالکل ہمیں اس کے اسٹیپس بتانے ہوں گے, چونکہ پاکستان میں ہم یہاں بیٹھ کے تو بات کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں جب وہ بیٹھتا ہے نا, اور جب وہ فارم بھرنا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ شروع سے ہی کاپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں یہ بھروں یا نہ بھروں, وہ لکھوں یا نہ لکھوں, چونکہ اتنا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایون وزٹ ویزا میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کتنے پیسے لے کے آ رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا بھائی کتنے پیسے لے کے آ رہے ہیں. جو 4-5 بیسک چیزیں ہوتی ہیں جن کو امیگریشن آفیسر دیکھ رہا ہے ایک وزٹ ویزا کے لیے, وہ بیچارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ پتہ لگتا ہے ایک کالم میں ایک غلط انفارمیشن ملنے کی وجہ سے وہ ان کا جینین ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کو تمام اسٹیپس معلوم ہوں کہ کیا آپ کو کرنا ہے. کچھ اچھے بلکہ کچھ ٹریول ایجنٹ بھی ہم بہت پراپر گائیڈ کرتے ہیں. یقیناً کرتا ہوں, یقیناً کچھ ایسے کنسلٹنٹس بھی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو کہ بالکل آنیسٹ انفارمیشن دیتے ہیں, لیکن یہ تمام جیسے ہمارے ساتھ بھی 1-2 کنسلٹنٹ جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جینوئن انفارمیشن دیتے ہیں, صحیح دیتے ہیں, جو ہمارے تھرو جائے گی ان کے پاس وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی انفارمیشن ہوگی. تو جی بتائیے. وہ جو ورک پرمٹ کیا جیسے بیچ میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو HB1 ویزا والوں کو انہوں نے ورک اتھورائزیشن دی. HB1 یہاں, وہ تو امریکہ میں, وہ امریکہ میں جو لوگ بیٹھے تھے جی H1B پہ جو وہاں ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں. وہ اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو نان سٹیزن تھے, انہوں نے اپلائی کیا کہ ود ان 2-3 days وہ 10,000 اپلیکیشن کی لمٹ پوری ہوگی, انہوں نے بند کر دیا وہ پروگرام. جی, تو وہ بیسیکلی ان کے پاس ویلڈ ویزا تھا, وہ تو لاٹری سسٹم ہو گیا ہے نا سارا. اب اس کے بعد ایک نیا ہوا تھا کہ بھائی وزٹرز کو ہم جو ہے وہ ورک پرمٹ دیں گے, لیکن اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ وزٹر کو چاہیے کہ وہ اس کو جاب آفر. ہم کینیڈا کی بات کر رہے ہیں. جی, میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں. اور وزٹر اس پہ اتنی بہت زیادہ کنفیوژن پہلے مجھے بھی کال آئی, میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے. آپ ایک صاحب نے کہا نہیں میں اپلائی کروں گا, میں نے آپ کر دیجئے. فارم بھرا, میرے ساتھ بھرا, میں نے کہا یہ چانسز ہے, میں بھی جاننا چاہتا ہوں واقعی ہوتا کیا اس کے ساتھ. انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کی جاب آفر کا ہے. تو جاب آفر, اور جاب آفر کون دے گا؟ ہر آدمی تو ہزاروں کے حساب سے کمپنی, ہزاروں کمپنیاں تو نہیں ایشو کر سکتی. جاب آفر صرف
جو ڈیزگنیٹڈ امپلائر دے سکتا ہے، اور اس کی پری کوالیفیکیشن الگ ہے. ان کو پورا ایک سلسلہ ڈاکیومنٹیشن کا کرنا ہوتا ہے ود ٹیریٹوریل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، تب جا کے وہ ڈیزگنیٹڈ نہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اوورسیز ورکر ہائر کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے، چاہے وہ وزٹر ویزا پہ آیا ہوا بندہ وہ کنورٹ کرانا چاہتا ہو، ورک ویزا لینا چاہتا ہے، یا باہر بیٹھا ہوا. فارم ورکرز بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں کیریبین آئلینڈ سے. وہ اسی پروگرام میں آتے ہیں کہ وہ جو فوڈ کمپنیز ہیں اور جو ایگری بیسڈ کمپنیز ہیں، وہ اپنے اس میں ہم کوشش کریں کہ ہمیں ریکروٹر کا پتہ چل جائے کون سے ریکروٹر ہیں جو لیجان کرتے ہیں دونوں امپلائر کے درمیان اور ورکرز کے درمیان. ہمیں خود ملتے ہیں، ہم جب باہر جاتے ہیں کبھی شکار وغیرہ میں تو فیلڈ سے گزرتے ہیں تو وہاں پر جو میکسیکن یا کیریبین ورکرز ہیں، سکھ ورکرز نظر آتے ہیں. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان سے اس قسم کے ایگریکلچر ورکرز کی پرمیشن شاید نہیں ہے، پاکستان سے نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میکسیکو سے اور دوسرے کنٹریز سے آپ لا سکتے ہیں. جی وہاں سے، لیکن میرے خیال ایون انڈیا سے بھی شاید میرے خیال میں کچھ ریسٹرکشن ہے. جو CIC کی ویب سائٹ پہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ پاکستان ایکسکلوڈڈ ہے. اچھا. اور اس پہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے کچھ اور انفارمیشن مل جائے. میں ان کنسلٹنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں یا ان لائر سے بات کرتا ہوں جو یہ کیس پروسیس کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے لیے. فارم کمپنیز ہیں، کارپوریٹ فارمنگ کرنے والے ہیں، یا انڈیویجول فارمرز ہیں، وہ لوگ بلا. اب یہی سلسلہ جو ہے، جو کمپنیز اسمال پروونسز میں آپریٹ کر رہی ہیں یا ناردرن انٹیریو میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کو ورکرز کی شارٹیج ہے. بالکل واضح طور پہ جو وہاں پہ ہمارے پاکستانی ہمارے جاننے والے کام کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں، ویلڈرز ہیں اور جو CNCs ہیں، ان کی بڑی سخت ڈیمانڈ ہے. یہاں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہ کالج میں فائنل ایئر والے اسٹوڈنٹس کو بھی آفر کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اسکلڈ تو بہت ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے اس اپنی اسکل کو کہ وہ ان کی بھی ہائرنگ ہو سکے دوست ورک پرمٹ پہ. یہ بتائیے کہ یہ ہماری کافی اس پہ بات چیت ہو گئی. میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ورک پرمٹ یا ورک ویزا، تو اس میں بھی تو مسئلہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ کمپنی جو کہ اتھینٹک ہیں. بیچ میں ایسا ہے کہ کچھ وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہی ہیں. اب پیسے کہاں سے دیں گے ہمارے بچے؟ 20,000 سے لے کے 40,000 تک کی مجھے جہاں تک رپورٹ ہوئی ہے کہ کوئی ارینج کر رہا ہے. میرا ایک پاکستانی ورکر پاکستان میں بیٹھا ہے، تو اس بیچارے کو کم سے کم ایز اے ٹرک ڈرائیور آتا ہے. لاجسٹک کمپنیز ہیں. اب جیسے میں عرض کروں کہ یہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، لاجسٹک کمپنی جن کی ٹرکنگ ہے اور ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ زیادہ تر البرٹا میں رجسٹر ہے. اس کی وجہ فی اسٹرکچر ہے. جیسے ہماری شپنگ کمپنی ہے پناما میں رجسٹر ہوتی ہیں، اسی طرح ساری ٹرکنگ کمپنی البرٹا میں ہے. تو وہ لوگ پورے لاجسٹک سسٹم میں جتنے بھی امپلائر ہیں وہ ہائر کر سکتے ہیں. ان کو LMIA کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جو منیمم چارجز جو کینڈیڈیٹ کو پے کرنے ہوتے ہیں، اس میں کافی انڈیا سے لوگ آئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور میں خود میں. تو اس میں خرچہ کیا ہے؟ مطلب 20,000 تقریباً اس میں ان کا خرچہ ہے. $20,000 20,000 میں وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹکٹ وغیرہ ہے. جی اچھا ناظرین، یہ انفارمیشن بیسک انفارمیشن تھی جس میں کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جو بیسک انفارمیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ اتنے پیسوں میں 20,000 کینیڈین ڈالر میں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں آپ معلومات کے لیے ضرور ہمیں ای میل کریں. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے ہماری اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس کے اوپر ای میل کریں، اپنی پوری ریکوائرمنٹ لکھیں. دیکھیں، یاد رکھیں، پہلے بالکل سچ لکھیں کہ کیا ایکچولی آپ کی پوزیشن ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کیا اس میں آپ کی اپرچونیٹیز ہیں، آپ کس طرح آ سکتے ہیں، اور نہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ بتا دیا جائے گا تاکہ آپ کہیں مس گائیڈ نہ ہوں اور کہیں آپ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس میں کہ آپ کے پیسے پھنس جائیں اور آپ کسی تکلیف میں آئیں. یہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہے اس وقت سروائیو کرنا. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن ہو تاکہ آپ کا پیسہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو رائٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ صحیح گائیڈ لائن کے ذریعے آپ آگے بڑھیں. آپ یہاں آئیں گے، آپ کا پورا فیملی سٹرکچر چینج ہوگا، آپ کا پورا لائف اسٹائل چینج ہوگا، آپ کی چیزیں چینج ہوں گی. اس لیے کہ پاکستان میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے 3 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو رہا ہے. وہاں پر باقی تو پڑھائی اور نوکری اور تمام چیزیں بہت چیلنجنگ ہے اس وقت.
دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے اور چیزیں اچھی ہوں. اس میں ایک چیز چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 20,000 کا جو خرچہ میں نے بتایا یہ مارکیٹ سی کی جو انفارمیشن ملی ہے, اس میں یہ جو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم کینڈیڈیٹ کو اس کمپنی تک پہنچا دیں جو ہائرنگ کر رہی ہے. پھر آپ کو یہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف $6,000 اپنے ساتھ لے کر آنا ہوگا, سیٹلمنٹ منی. بس اچھا, اگر آپ اس کمپنی تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اب جاب پوسٹنگ دیکھیں کہ جابز اویلیبل ہیں, ویلڈر ہے تو اس کی جاب ہے یا نہیں ہے, یا CNC ہے یا ہیوی ڈیوٹی میکینک ہے, اس کی جاب موجود ہے, وہ اپلائی کرے اور وہ کمپنی اس کو ڈائریکٹ ہائر کر لے, پھر آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوگا. تو مبشر صاحب یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ایسی کمپنیز ہیں ان کو ہم ویب سائٹ پر نہیں ڈال سکتے کہ یہ کمپنی یا ایز پر ای میل؟ ہاں, بہت زیادہ انفارمیشن ہو جائے گی. جی ہاں, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا, آپ کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا کام چونکہ نہیں ہے اور یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر بھی نہیں ہے. ہم اپنے الگ الگ اپنے بزنسز میں ہیں, جیسے میرا میڈیا سے تعلق ہے اور ان کا اپنا میڈیکل ایکوپمنٹ کے بزنس میں ہے مبشر, جو کہ پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے بزنسز میں ہم سیٹ ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے یہ کام اسی لیے شروع کیا ہے اور یہ ہم نے انفارمیشن پروگرامز اسی لیے شروع کیے ہیں تاکہ آپ تک ہم جتنی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, اور اگر ہماری اس کوشش سے چند لوگ پاکستان سے یہاں آ جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا ای میل ایڈریس ہماری اسکرین پر چل رہا ہے, اور مزید انفارمیشن جو بھی ہو آپ اپنی پوری انفارمیشن ہمیں بھیجیں ہماری ای میل کے اوپر, اور پھر آپ سے کوئی نہ کوئی رابطہ کر کے اس کے اوپر آپ سے بات کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.